शराब पीते पीते इतना नशा सवार हो गया, अकल खत्म हो गई, तो उस औरत से जिना भी कर लिया, और फिर उसके बाद क्या है, फ़क़तल नफ्सा, और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। सारे लोग शराब पिया करते थे, चंद लोगों को छोड़ करके सब लोग शराब पिया करते थे। शराब मक्का के 13 सालों में हराम नहीं हुई, मदीना के अक्सर अय्याम में भी शराब हराम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 3-4 साल पहले क्या है, शराब की हुर्मत हुई। जो अच्छी बात होगी वो ले लेंगे, जो खराब बात होगी छोड़ देंगे। क्या कहने हैं, क्या लेवल है आपका कि खुद ये तय कहते हैं, न कुरान मालूम है न हदीस मालूम है, खुद से ये फैसला करते हैं जो अच्छी बातें होंगी वो ले लेंगे, जो खराब होगी उसको छोड़ देंगे। कभी कभी इस जमाने के अंदर ताज्जुब भी खूब होता है कि एक इंजीनियर साहब, एक डॉक्टर साहब ये तय करते हैं कि कौन बड़ा आलिम है, और ये फितना है कि कहते हैं कि ये देखो कि कहने वाला कह क्या रहा है, ये मत देखो कि वो कौन है। यहाँ इमाम इब्न सीरीन का कौल जिक्र किया गया, ये दीन, ये इल्म दीन है, ये देखो कि किससे ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफ़िर फ़उलाइका हबितत आमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़्ल करम और उसकी तौफीक से ये 3 आयत सूरह बकरा से आयत नंबर 217 से लेकर 219 तक, यानी 17, 18 और 19, ये 3 आयत अल्लाह की तौफीक से पढ़ी गई हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं आयत का तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर हम और आप समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। पिछली जो आयत खत्म हुई थी उसमें अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई थी कि जिहाद या क़िताल तुम पर फर्द करार दिया गया है, हालांकि तुम्हारे लिए नागवार है ये, यानी तबई और फितरी तौर पर कोई भी आदमी लड़ाई झगड़े को और जंग को पसंद नहीं करता, लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म हो जाता है तो फिर हर शख्स क्या है, अपने लिए सादत और फख्र समझता है अल्लाह की राह में क़िताल होना और अल्लाह की राह में शहीद हो जाना। अब यहां पर इससे पहले कि ये आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाए, इसका शान नुज़ूल और सबब नुज़ूल है कि ये आयत किस मौके पर नाजिल की गई। अगर हम और आप ये समझ लेंगे तो तर्जुमा और तफसीर समझने में आसानी होगी। जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को, तकरीबन 8 से 9 की तादाद में लोग थे, वादी नखला में भेजा जो मक्का और ताइफ के दरमियान है, और उनका अमीर और लीडर अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया, और रास्ते में आपने हालात को देखने के लिए कि काफिरों के क्या हालात हैं, खबर के लिए भेजा था
راستے میں کفار کے کچھ لوگ مل گئے اور ان میں سے ایک شخص جو تھا ابن الحضرمی کہا جاتا تھا، اس کو مسلمانوں کی جماعت نے قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور ان لوگوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ یہ رجب کا دن ہے یا رجب کی تاریخ ہے۔ اب اس میں ایک یہ ہے کہ جمادی الاخر کا بالکل اخیر تھا یا رجب کا بالکل اخیر تھا یعنی شروعات تھا، ان کو علم نہیں ہو سکا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور انہوں نے ابن الحضرمی کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات مشرکین مکہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا کہ قتل تم فی الشہر الحرام، تم نے حرام والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں جنگ کی، لڑائی کی، قتل کیا۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ زمانے سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی دن سے یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ تو مشرکین مکہ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اس میں عام طور سے جنگ اور لڑائی وغیرہ وہ نہیں کرتے تھے۔ اب رجب کے مہینے میں مسلمانوں کے ذریعے سے ان کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، انجانے میں جان نہ سکے کہ وہ رجب کا مہینہ ہے، تو اب ان کو ایک بڑا موقع مل گیا کہ بہت عبادت گزار بنتے ہو، اللہ کی بات ماننے والے بنتے ہو، مسلمان بنتے ہو، اور جن مہینوں میں اللہ نے قتال سے روکا ہے اس میں تم لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا قتل تم فی الشہر الحرام، تم لوگوں نے حرمت والے مہینوں میں قتال کیا، قتل کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا ہے، جن مسلمانوں کے ذریعے سے قتل ہوا ہے، اگر ان کو گناہ نہ بھی پہنچے تو انہیں ان کے لیے اجر و ثواب نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ مدینے سے اتنی دور گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے اس مہینے کے اندر قتال کیا ہے، اگر ان کو گناہ نہ ملے تو ثواب بھی انہیں نہیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت نازل فرمائی ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، امام نسائی نے السنن الکبریٰ کے اندر حدیث نمبر 8803 میں، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر 1534 میں، امام طبرانی نے اپنی معجم کے اندر 1670 میں، اور دیگر لوگوں نے کیا ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اسے ذکر کیا، اور روایت بالکل صحیح ہے۔ تو اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کا، لڑائی کرنے کا، جنگ کرنے کا کیا حکم ہے؟ یسألونک، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے سلسلے میں، قتال فیہ، ان میں لڑائی کرنے کا، قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، یہ ایک جواب ہو گیا کہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں قتل کیا ہے، جنگ کیا ہے، تو اس مہینے کے اندر قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتا دیجئے کہ اس مہینے کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا یہ بڑا جرم، لیکن وہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ ایسا آدمی ہنسے جس میں کچھ نہ ہو، تو بات سمجھ میں آئے، لیکن اب مشرکین مسلمانوں کو سکھانے کے لیے آ گئے کہ کیا جرم ہے، کیا جرم نہیں ہے، کیا گناہ ہے، کیا گناہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہنے آ گئے کہ اس مہینے کے اندر تم نے قتال کیا، جنگ کیا، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں اللہ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ واقعی طور پر اس مہینوں کے اندر قتال کرنا بڑا جرم ہے، لیکن
وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اسلام میں لوگوں کو داخل نہ ہونے دینا، خود داخل نہ ہونا، مسلمان ہونے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام میں لوگوں کو داخل ہونے سے روکنا، نماز پڑھنے نہ دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ کے رہنے والے لوگوں کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو مسجد حرام سے نکالنا، حدود حرم سے نکالنا، مکے سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. اللہ ہی نے کہا نا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 4 کام تم کر رہے ہو، اگر میں ان میں سے ایک کرتے تو بھی اپنے آپ میں کیا ہے، حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بڑا تھا. 4 کام کیا کرتے ہو؟ اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو. اسی طریقے سے لوگوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے اور جانے سے روکتے ہو، اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوں تم نے ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. یہ 4 بڑے کام تم کر چکے ہو اور مسلمانوں کو سکھانے کے لیے. ان میں سے ایک کام بھی تم کرتے تو یہ اس مہینے کے اندر قتال کرنے سے بھی بڑا ہوتا. یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، مسلمان ہونے سے روکنا، یہ اس مہینے میں قتال کرنے سے بڑا جرم. اکیلے اللہ کا انکار کرنا، نہ ماننا اس کو، یہ بھی تنہا اگر ہو تو یہ بڑا جرم ہے. اس جرم سے اللہ کی مسجد میں داخل ہونے سے روکنا، یہ بھی اکیلا اگر ہو تب بھی بڑا جرم ہے. اور وہاں کے لوگوں کو نکالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کرنا، یہ تنہا ہو تو بھی بڑا جرم. تم تو یہ 4 جرم ایک ساتھ کیے ہوئے ہو، ان مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے ہو. اب تم کہتے ہو کہ یہ تو تم نے گناہ کا کام کیا ہے، جرم کا کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مسلمانوں کی جانب سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی بہت بڑا جرم ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ قتل سے بڑا جرم اور گناہ ہے. یہاں فتنے سے کیا مراد ہے؟ عام یہ ہے کہ یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. جیسا کہ امام قتادہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک کرنا ہے. الشرک باللہ اکبر من القتل، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا کیا ہے؟ جرم اور گناہ ہے. کیونکہ قاتل آدمی اگر ایمان والا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اگر شرک کرنے والا ہے تو کبھی بھی داخل نہیں ہوگا. اللہ نے شرک کے بارے میں کہا ہے کہ اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو الفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک اور تمام فتنے جو تم کر رہے ہو، لوگوں کو روکنا، انتشار پیدا کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ قتل سے بڑا جرم ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ مسلسل تم سے قتال کرتے رہیں گے. کون؟ مشرکین. مشرکین مسلسل تم لوگوں سے قتال کرتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ وہ طاقت بھر تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. یعنی وہ لگاتار تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ لوگ تمہیں پھیر دیں، واپس لوٹا دیں. عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کے پاس طاقت ہو. یعنی طاقت بھر وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کی اور وہاں سے واپس لانے، کفر میں لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں سے جو شخص
ارتداد کرے گا اپنے دین سے، جو شخص دین سے پھر جائے گا، فیمت اور وہ مر جائے، دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے اور مر جائے اسی حالت میں، وہ کافر، اس حال میں کیا ہے کہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، جس میں کیا ہے ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں واضح انداز میں بیان کر دی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ مسلمانوں سے غیر شعوری طور پر ان مہینوں کے اندر کیا ہے قتال اور جنگ اور لڑائی ہو گئی، تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو طرح طرح سے کوسنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کے ان کے منہ کو بند کر دیا کہ تم آئے ہو کہنے کے لیے کہ کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، جبکہ تمہارا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں کیا ہے تم لت پت ہو، ڈوبے ہوئے ہو۔ مزید یہ کہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا واقعی ان مہینوں کے اندر 4 مہینوں کے اندر قتال اور لڑائی کرنا حرام ہے یا یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، یعنی پہلے تھا کہ ان مہینوں کے اندر جنگ اور لڑائی نہیں کی جا سکتی ہے اور بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 طرح کی اوپینین اور رائے علماء کے ہاں موجود ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر جہاد کرنا، لڑائی کرنا منع تھا، لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مکمل طور سے کافروں سے جنگ اور لڑائی کرو، مکمل طور پورے طور پر۔ جبکہ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، یہ حکم باقی ہے، یہ حکم کیا ہے باقی ہے، اور یہی رائے زیادہ درست اور صحیح ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر جہاد کرنا، لڑائی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے حرام اور منع ہے، اور اسی کو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا اپنی تفسیر کے اندر۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی آدمی کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں قتال کیا ہے، جیسے تبوک رجب کے مہینے میں ہوئی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں کے اندر جنگ کرنے میں ابتدا کرتا ہے، اسٹارٹنگ کرتا ہے، تو مسلمان خاموش نہیں رہیں گے، اس کا جواب دیں گے، لیکن مسلمان اپنی طرف سے ان 4 مہینوں میں جنگ کی ابتدا اور شروعات نہیں کریں گے۔ اور اس طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، تمام آیات پر عمل ہو جاتا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر مسلمان اپنی جانب سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے، لیکن ان کی طرف سے ابتدا اگر ہوتی ہے تو پھر کیا ہے اس کا جواب وہ دیں گے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس میں جو 4 گناہ ان کے بڑے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو آنے سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، مسجد حرام میں لوگوں کو داخل ہونے سے روکنا، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، کیا ساری چیزیں ہو چکی ہیں روکنا، اور اسی طریقے سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو نکالنا ہے۔ 4 بڑے جرم اور گناہ ہیں، یہ کہیں کسی بھی جگہ اگر پائے جاتے ہیں تو یہ خطرناک چیز ہے۔ یہاں پر وہ لوگ بھی بہت توجہ کریں جو بہت ساری مساجد کے اندر کیا ہے دوسرے لوگوں کو داخل ہونے سے روکتے اور منع کرتے۔ اللہ کی مساجد کے اندر کسی کو نماز اور عبادت کے لیے روکا نہیں جا سکتا ہے، اور یہ بڑے بڑے جرم اور گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا والفتنة اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑا ہے، فتنہ سب سے بڑا شرک ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ ہی دنیا کے اندر امن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی شرک ہے وہاں امن نہیں رہتا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں امن اور پیس نہیں ہوتی ہے، وہاں کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور جہاں توحید ہے شرک نہیں ہے وہاں کا نظام کیا ہے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو مرج نہیں کیا، شرک کو نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ
ہدایت پہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں جو فتنے کا سبب ہے, آزمائش کا سبب ہے. جیسے فتنوں کا زمانہ ہے, فتنوں کا دور ہے. فتنہ ایسی چیز جہاں آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے, ہر وہ چیز جو آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائے وہ آپ کے لیے فتنہ, وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ فتنہ. بہت سارے مردوں کے لیے عورتیں فتنہ, بہت سارے لوگوں کے لیے مال فتنہ ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے کاروبار فتنہ ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے کچھ اور چیزیں کیا ہے؟ فتنہ. اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ وہ فتنوں سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ دور رکھنے کی کوشش کریں, بچانے کی کوشش کریں. کتنا ہی قوی ایمان کیوں نہ ہو, آپ فتنوں کی جگہ پر جائیں ہی نہیں. یہ بس سوچیں کہ آپ بڑے قوی ایمان والے ہیں, بڑے مضبوط ایمان والے ہیں, تو آپ جا سکتے ہیں, کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4319 میں, اور مسند احمد میں بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع بالدجال, جس آدمی کو دجال کی خبر مل جائے کہ فلاں جگہ دجال ہے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَنْهَ عَنْهُ, فَلْيَنْهَ عَنْهُ, 3 مرتبہ آپ نے کہا جسے بھی دجال کی خبر ملے وہ اس سے دور رہے, وہ اس سے دور رہے, وہ اس سے دور رہے. فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ, کیونکہ ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور وہ سمجھتا وہ تو اعلیٰ درجے کا مومن ہے. ایک آدمی کیا ہے, آتا ہے, یہ سمجھتا ہے مجھے, میں کیسے دجال کے فتنے میں مبتلا ہو سکوں, میں تو جانتا ہوں اللہ ایک, اس کا کوئی کارساز نہیں ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, تو میں کیسے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. حالانکہ ایمان کی حالت میں کہاں جا رہا ہے؟ وہ دجال کے پاس جا رہا ہے. فما یزال به بما معه من الشبہ حتى يتبعه, جب پہنچتا ہے تو دجال کے پاس بہت ساری چیزیں شبہ والی ہوتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے, یہاں تک کہ دجال کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کی بات ماننا کیا ہے؟ شروع کر دیتا. تو انسان فتنوں کی جگہ سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کر رکھے, کہیں بھی ایسی جگہ نہ جائے جہاں پر فتنے کا سامان ہو. یہ سوچ کر کے کہ میں تو اہل ایمان, کتاب و سنت بیٹھ کر پڑھتا, یہ نہ ہو. اسی لیے علماء اور ائمہ جو سلف کے تھے وہ ان علماء کے پاس علم حاصل کرنے سے پرہیز کراتے تھے, بچاتے تھے جن کے عقیدے اور منہج میں گڑبڑی ہوتی تھی. آج جمعہ 8 دن ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ کس سے پڑھنا کس سے نہیں پڑھنا, کس سے سننا کس سے نہیں سننا, خوب اپنے اعتبار سے فیصلے کرتے ہیں. اور سلف منع کرتے تھے کہ ان کے پاس علم حاصل کرنا ہے اور ان کے پاس نہیں حاصل کرنا ہے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم, یہ علم جو ہے یہ دین ہے, تم دیکھو کس سے دین حاصل کر رہے ہو. جن لوگوں سے آپ سیکھتے ہیں ان کے اثرات آپ پر مرتب ہوتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آگاہ بھی کر دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ اور متنبع بھی کر دیا. صحیح بخاری کی روایت 7084 کی کہ آپ نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم, بہت سارے داعی اسلام کی طرف بلانے والے, اسلام کا نام لینے والے کہاں ہیں؟ علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا, جو ان لوگوں کی بات مان لے گا وہ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. اتنے لوگ ہیں اس زمانے کے اندر جو مسجد و محراب سے لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں, اس میں ڈاؤٹ اور شبہ کی گنجائش تک نہیں. وہ ممبر جس کا تقدس جہاں پر اللہ کا نام بلند کیا جائے, ان ممبروں سے لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا کہ ایسے علماء اور دعات ہوں گے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, جو ان کی بات مان لے گا وہ اسے کیا ہے جہنم میں ڈال دیں گے, پھینک دیں گے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صرف گھوم لانا, ان کی کوالٹی تو بیان کیجئے, کیسے ہوں گے وہ, کیا کوئی الگ چہرہ مورا ہوگا, الگ شکل و صورت کے مالک ہوں گے؟ آپ نے کہا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا, وہ ہماری ہی طرح ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے, وہ بھی قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے.
یہ حدیث हुदैफा है, एक लंबी हदीस है, ये पढ़ने से ताल्लुक रखती है क्योंकि फितने के जमाने में ये हदीस बहुत ही अहम है। और उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से तमाम शर के मुतालिक जो क़यामत तक होने वाले हैं पूछ रखा था। उनमें से एक पार्ट और एक हिस्सा ये भी था कि आपने फरमाया था कि ऐसे उलमा और दुआत होंगे जो जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होंगे और लोगों को बुलाएंगे, जो उनकी आवाज पे लब्बैक कहेगा वो उनको क्या है जहन्नम में दाखिल कर देंगे। तो फितनों से करीब नहीं जाना चाहिए, फितनों से करीब नहीं जाना चाहिए ये सोच करके कि नहीं मैं तो बड़ा आलिम हूं, पुख्तगी है मेरे पास। इंसान जिसे सुनता है, जिसे पढ़ता है, उसके असरात उसके पास रहती है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अस्सनानी जो साहिबुल मुसन्नफ हैं, बड़े आलिम और मुहद्दिस हैं, कुछ दिनों तक किसी रवाफिज के साथ बैठ गए तो फिर कुछ चीजें उनके ज़हन और दिमाग में आ गई और उसी तरीके की बात वो क्या है करने लग गए, उसी तरह की बात क्या है करने लग गए। इसीलिए उलमा बिदअती लोगों के पास बैठने से, उनके पास जाने से, उनसे इल्म सीखने से क्या है मना करते हैं, ताकि अवाम ऐसे लोगों के फितने में ना मुब्तला हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं जो अच्छी बात होगी वो ले लेंगे, जो खराब बात होगी छोड़। क्या कहने हैं, क्या लेवल है आपका कि खुद ये तय करते हैं, न कुरान मालूम है न हदीस मालूम है, खुद से ये फैसला करते हैं जो अच्छी बातें होंगी वो ले लेंगे, जो खराब होगी उसको छोड़ देंगे। ये किसने आपको बताया? कहां आपका लेवल है कि आप ये सोच सके कि फला आदमी की बात क्या सही है क्या गलत है? ये तो वह आदमी करेगा जो उससे बड़ा आलिम होगा, और आप अपने आप में तय करते हैं कि कौन हाई लेवल का आलिम है। क्या कभी कभी इस जमाने के अंदर ताज्जुब भी खूब होता है कि एक इंजीनियर साहब, एक डॉक्टर साहब ये तय करते हैं कि कौन बड़ा आलिम है। आप अपनी फील्ड में बताएंगे तो बात समझ में आती है। आप उस फील्ड में बात कहते हैं बड़े आलिम हैं, उनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है, और उस फील्ड में आपको कुछ मालूमात ही नहीं। कोई आलिम आकर कहे कि ये बड़े इंजीनियर हैं, ये बड़े डॉक्टर हैं, तो आप क्या कहेंगे? उसको बेवकूफ कहेंगे। अरे तुमको क्या मालूम कि इंजीनियरिंग क्या है, डॉक्टरी क्या है? लेकिन नहीं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक आम आदमी ये फैसला करता है कि कौन बड़े आलिम है, कौन छोटे आलिम है, कौन अच्छी बात करते हैं, कौन गलत बात करते हैं। ये इस जमाने के बड़े फितनों में से है। और ये फितना है कि कहते हैं कि ये देखो कि कहने वाला कह क्या रहा है, ये मत देखो कि वो कौन है, उसकी बातों को देखो, उसको ना देखो। और यहां इमाम इब्न सीरीन का कौल जिक्र किया गया, ये दीन, ये इल्म दीन है, ये देखो कि किससे ले रहे हो, ये किससे क्या है ले रहे हो। तो ये फितने में ये सारी की सारी चीजें क्या है बड़ी अहम है। इंसान के लिए दुनियावी एतबार से अगर वो नुकसान और खसारे में चला जाएगा तो उसका नुकसान महदूद होगा, लेकिन उखरवी और दीनी एतबार से अगर वो फितने में मुब्तला हो गया तो उसके लिए मसाइल बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। इसलिए कहा वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना क्या है ये कत्ल से बड़ा है, और इसमें शिर्क के अलावा और भी दूसरी चीजें शामिल हैं। तीसरी चीज इस बारे में गौर कीजिए कि कुफ्फार मक्का के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा और आम काफिरों के बारे में कि वो कोशिश भर तुम्हें मुर्तद बनाने की फिक्र करते रहेंगे। आज मैं इस पर गौर कर रहा था, सुभान अल्लाह, वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। पूरी कोशिश करेंगे, भरपूर मेहनत करेंगे कि वो तुम्हें इस्लाम से फेर दें, काफिर बना दें। अब देखिए कितनी वादे अंदाज में इसमें कोशिशें क्या है की जा रही हैं और मेहनतें की जा रही हैं ताकि एक आदमी इस्लाम से निकल कर एक कुफ्र की दुनिया में क्या है चला जाए। इतना बड़ा मामला बढ़ चुका है। जब तक कोशिश करते, जब तक जितनी ताकत होगी वो क्या है ये कोशिश करें। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये अल्लाह का फैसला भी सुन लो, मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिर फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। तुम में जो मुर्तद हो जाएगा, जो काफिर हो जाएगा, फिर उसी हालत में उसकी वफात हो जाएगी, तो जितने हज और उम्रे, जितनी भी इबादत हैं जो दुनिया में उसने की, दुनिया में भी बर्बाद हो गई और आखिरत में भी उसकी सारी चीजें क्या है बर्बाद हो गई। और शरई तौर पे उसकी सजा ये मुतय्यन की गई सही बुखारी वगैरह में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन बद्दल दीनहु फक्तुलूहु। मुर्तद की सजा इस्लामिक स्टेट में यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे क्या है कत्ल कर दिया जाए। किसी पर इस्लाम लाने में जबर नहीं किया जाएगा, ला इकराहा फिद्दीन। लेकिन कोई आदमी मुसलमान अगर हो जाता है
مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کفر میں داخل ہو جائے تو کچھ وقت اس کو دیا جائے گا، موقع دیا جائے گا، پھر اگر وہ قائم رہتا ہے اپنی بات پر تو حاکم وقت کیا ہے، اسے قتل کرنے کا آرڈر جاری کر دے گا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا، اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے، خاص طور سے ایسے ملکوں میں جہاں اسلامک نظام نہیں ہے، اور پھر وہ بعد میں اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، تو کیا مرتد ہونے سے پہلے جو نیکیاں اس نے کی تھی وہ باقی رہ جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی؟ یعنی مسلمان تھا، بڑی ساری نیکیاں اس نے کی، پھر مرتد ہو گیا، مرتد ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہے، اسلام میں وہ داخل ہو گیا، تو کیا اس کی وہ نیکیاں جو اسلام کی حالت میں پہلے کی تھی باقی رہیں گی؟ نہیں، صحیح قول کے مطابق وہ نیکیاں باقی رہیں گی، صحیح قول کے مطابق نیکیاں باقی رہیں گی، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرتد آدمی کا معاملہ کیا ہے، جہنمی ہے، اور جس میں کیا ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں سماجی اور معاشرتی اور دینی اعتبار سے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہیں یا غیروں کی طرف سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کا حل مکمل طور سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور جو غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ کسی ایک چیز کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اسلام میں داخل بھی ہو جاتا ہے تو ایسے ہی بہت سارے لوگ کسی ایک وجہ سے اسلام سے نکل بھی جاتے ہیں۔ جیسے ہندوستان وغیرہ میں کئی اس طرح کی خبریں آئی کہ بہت ساری عورتیں حلالہ کی نحوست سے بچنے کے لیے کیا ہے، مرتد ہو گئی، کہ طلاق ان کو دے دیا گیا غیر شرعی طور پر، پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ اس سے بہتر یہ کہ وہ دوسرے دین اور دھرم میں کیا ہے چلی جائے، تو اس کی صحیح تصویر کیا ہے پیش کی جائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں جو جن لوگوں سے قتال اور جنگ ہو گئی تھی اور قتل ہو گیا تھا، تو ان کے بارے میں جو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اب ان کی جانب سے واضح طور پہ جواب دیا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کا مطلب ایک ملک سے، ایک وطن سے، کفر کی دنیا سے ایسی دنیا میں چلے جانا جہاں پر آدمی آسانی کے ساتھ اسلام کو فالو کر سکے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کفر کے ملک سے آدمی دوسرے کفر کے ملک میں چلا جائے لیکن وہاں پر سختی نہ ہو، جیسا کہ مسلمانوں کا مکہ سے ایتھوپیا اور حبشہ جانا، حالانکہ وہ بھی کیا ہے بلد الکفر تھا، لیکن وہاں پر امن و امان تھا اور مسلمان اپنے اللہ کی عبادت واضح طور پہ کر سکتے تھے۔ تو اصل میں ہاجرہ یہجروا کے معنی ہوتے چھوڑنے کے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والمہاجر من ہاجر، والمہاجر مہاجر آدمی وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ نے روک رکھی ہیں، منع کر رکھی ہیں۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی یعنی مکہ سے مدینہ آئے اپنے دین کی خاطر، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی آس اور امید لگائے ہوئے ہیں۔ تم ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہو، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے ثواب دیکھو، ان کے اعمال دیکھو کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے ملک اور وطن چھوڑا اور آج اللہ ہی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو اتنے بہترین عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگا سکتے ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جن سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اس چھوٹے سے جرم کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد، یہ بلکہ کچھ بھی نہیں، یہ اللہ ہی کی خاطر یہ لوگ نکلے تھے، ایمان لائے ہیں، اللہ کی خاطر نکلے ہیں، اپنے ملک اور وطن کو چھوڑا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کیوں؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا یہاں پر کہ
یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں. یقین نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ مجھ کو جنت مل گئی, میں تو اللہ کے لیے ایمان لے آیا, اللہ کے لیے اپنا ملک اور وطن چھوڑا, اللہ کے لیے میں نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کبھی اس گریڈ اور مقام میں پہنچ جائے گا کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہے گا میں تو جنتی ہو گیا, میرے لیے جنت کیا ہے, واجب اور ضروری ہو گئی. تو آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر صرف اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. صحیح بخاری 5673 اور مسلم میں 2816 کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن يدخل احدا عمله الجنت, کسی بھی شخص کو ہرگز اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے. کتنے بھی اعمال آپ کر لیں وہ عمل آپ کو جنت میں داخل. قالوا ولا انت یا رسول اللہ, ٹھیک ہے ہم لوگ تو عمل میں کوتاہی اور کمی کرنے والے ہیں, لیکن کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ اتنے اعمال کرنے والے آپ. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گا. الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمت, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کا فضل اور اس کا احسان مجھے ڈھانپ لے, یعنی میں بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی جنت میں داخل ہوں. جب آدمی اس بات کو کی فکر کرے گا نا تو عمل کو درست اور صحیح کرے گا. یہاں تو لوگ حج اور عمرہ کر کے سمجھتے مل گیا ہو گیا, واپسی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے وہاں سے ٹکٹ لے کر کے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف اپنے عمل پر بھروسہ کیا, اللہ کی رحمت کی امید نہیں لگائی اس میں کہ اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ کا فضل ہوگا تو یہ عبادت قبول ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا اور اپنی رحمت اور فضل سے مجھے جنت دے. تو انسان اپنے عمل پہ تکیہ نہ کرے, اسی بھروسہ. بلا صبح عمل ایک سبب اور ذریعہ ہے جنت میں داخل ہونے کا, لیکن آپ جنت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی داخل ہو سکتے ہیں. یہ نہیں آپ قیامت کے دن کہیں گے میں نماز پڑھ کر آیا مجھے جنت چاہیے, میں روزہ رکھ کر آیا مجھے جنت چاہیے. آپ اس طرح سے ٹکراؤ اللہ سے نہیں کر سکتے. وہاں سب کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کی امید ہی لگانا ہے, اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے, اس سے ریکویسٹ ہی کرنی. اس سے کیا ہے, وہ ساری شہرت کی جو بیماریاں ہیں نا ختم ہو جائیں گی. جب یہاں پر صحیح عمل پہ ہی آپ امید نہیں لگا سکتے ہیں, مطلب عمل کو بنیاد نہیں بنا سکتے, تو وہ لوگ جو عمل کے اندر اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں, کچھ موبائل وغیرہ میں پورا بنا کر کے عمرے کا اور حج کا اور وغیرہ وغیرہ, اور لوگوں کو کوانٹٹی اور تعداد بتا کر کے. اب تو یہ بھی آ رہا ہے شادیوں کے لیے کہ بچیوں کے رشتے میں جو تیار کی بایو ڈاٹا تیار کیا جائے, اس میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنی مرتبہ عمرہ پرفارم کی ہے شادی سے پہلے, یہ بھی لکھا جا رہا ہے. کچھ باقی مت رکھیے بتانے میں دنیا کو, سب بتا دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ بتانے کے لیے نہ رہ جائے. اپنی عبادتوں کو, اپنے نیک اعمال کو چھپانے کی کوشش کیجیے. لوگوں کو بتانے سے کیا ہے, یہ ضائع اور برباد ہونے کے خدشے بڑھ جاتے. اللہ یہ کہ کبھی تحدیث نعمت اللہ کا فضل بیان کرتے ہوئے آدمی ذکر کر دے, ایک الگ سی چیز ہے. بہرحال تو ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم. جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں, اور یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں, جوا اور شراب کے بارے میں, شراب اور جوے کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ جوا کیا ہے اور شراب کیا ہے, یہ نہیں سوال ہے. اس کا حکم کیا ہے یہ سوال کیا جا رہا ہے, ورنہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ شراب کیا ہے اور جوا کیا ہے. لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. خمر جو لفظ ہے, خمر یہ شراب کو کہتے ہیں. خمر جو لفظ ہے اس کو کیا, اس کو یہ شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور میسر جو ہوتا ہے وہ جوئے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خمر کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے
کہ یہ عقلوں کو ڈھانپ لیتی ہے، عقلوں کو بند کر. جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو کیا ہے، خلاص اس کی عقل کیا ہے، ختم ہو گئی. عقل شراب نے عقل کو ڈھانپ لیا، بند کر دیا. اسی وجہ سے عورتیں جو خمار، جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں نا، اس کو عربی میں خمار کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے آگے کے حصے کو، چہرے وغیرہ کو کیا ہے، چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایسے ہے قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر علی جیوبہن ہے نا، کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں وغیرہ پہ کیا ہے، وہاں بھی لفظ خمر آیا ہوا ہے. تو یہ خمار خمر وغیرہ یہ ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے، اور اسی سے وہ دوپٹے کو خمار کہتے ہیں، شراب کو خمار کہتے ہیں، کیونکہ وہ عقل کو کیا ہے، ڈھانپ لیتا ہے. اور میسر جو ہے، میسر لفظ میسر جو ہے، اس کے معنی جوئے کے، یہی معنی عبداللہ ابن عمر نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے، جیسا کہ امام طبری نے ذکر کیا ہے. میسر کا معنی قمار یعنی جوا. میسر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی ہی آسانی کے ساتھ، بغیر محنت کے، کوشش کے، جد و جہد کے آدمی مال کیا ہے، اس میں کمانے کی کوشش کرتا ہے یا کما لے جاتا ہے. تو لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. یہ کیا ہے یہ نہیں پوچھ رہے، اس کا حکم کیا ہے، یعنی شراب پینا کیسا ہے اور جوا کھیلنا کیسا ہے. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں، یعنی شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں، اثم کبیر بڑا گناہ ہے. ان دونوں میں کیا ہے، بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لیکن اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ، شراب پینے اور جوا کھیلنے کا جو گناہ ہے، وہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے. نفع سے زیادہ کیا ہے، گناہ. یہاں پر باریکی سے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں گناہ ہیں، اور فائدے میں کیا کہا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے. جانتے ہیں کیا ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو دنیاوی اعتبار سے آپ کے لیے بہت فائدے کی ہو، لیکن شرعی اعتبار سے اگر کام ہے تو آپ اسے نہیں کر سکتے. بظاہر شراب میں اور جوئے میں تمہیں فائدے نظر آ رہے ہیں. کیا فائدے نظر آ رہے ہیں؟ آدمی شراب پیتا ہے، وقتی طور پر تھوڑا سا قوت اور طاقت آ جاتی ہے، اور جب نشہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہ کمزوری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی جوا لگتا ہے کہ آدمی وقتی طور پر بہت جلد اس نے پیسے کما لیے، لیکن انجام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، بہت سارے گناہوں کا ذریعہ ہے. بلکہ یہ دو جرم اور گناہ ایسے ہیں، شراب اور زیادہ اہم ہے اور جوا اس سے کچھ کم ہے، لیکن یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو معاشرے کے امن و امان کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایک مرتبہ اگر آدمی کو شراب کی لت اور عادت لگ جاتی ہے تو وہ ہر کام کرنا اس کے لیے کیا ہے، آسان ہو جاتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور اس واقعے کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر 5348 میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان 5586 میں، اور امام نسائی نے مختصر انداز میں 5667 میں ذکر کیا، اور روایت مجموعی طور پہ قابل قبول ہے. اس میں یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اجتنبوا ام الخبائث، کہ تم لوگ گناہ کی ماں سے پرہیز کرو، یا برائیوں کی ماں سے پرہیز کرو. ام الخبائث کس کو کہا جاتا ہے؟ شراب کو کہا جاتا ہے. فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا، يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ، جو عبادت میں مشغول رہتا تھا اور لوگوں سے بالکل کٹا ہوا ایک گرجا گھر میں کیا ہے، عبادت کرتا تھا.
ایک عورت کو وہ آدمی بھاگ گیا، اس نے اپنی خادمہ کو اس عبادت گزار آدمی کو بلانے کے لیے بھیجا اور اس سے کہا کہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو کسی مسئلے کے اندر گواہ اور وٹنس بنانے کے لیے بلا رہے ہیں، گواہی دینے کے لیے۔ اب وہ خادمہ آئی اس عبادت گزار آدمی کے پاس اور اس کو بلا کر کے لے کر کے چلی گئی۔ وہ عام طور سے باہر نہیں نکلتے تھے، لوگوں سے ملتے نہیں تھے، لیکن گواہی کا معاملہ آیا تو وہ نیک اور شریف آدمی وہاں سے نکل گیا۔ اور جب وہاں اس عورت کے گھر پہنچا تو کئی دروازے تھے، جب وہ ایک دروازے سے داخل ہوتا تو خادمہ دروازہ کیا ہے بند کر دیتی، پھر آگے بڑھتا، پھر دروازہ، یہاں تک کہ حتی اذا افضا الى امرأة وضیئة جالسة عندها غلام وباطیہ فیہا خمر، جب آخری میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی اور اس کے پاس ایک غلام ہے، ایک لڑکا ہے، اور تیسری چیز شراب کے بوتل وغیرہ موجود ہیں، شراب کے کوب موجود ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہم نے تمہیں کوئی گواہی وائی کے لیے نہیں بلایا، کوئی وٹنس نہیں چاہیے ہمیں، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تاکہ تم ہمارے ساتھ بدکاری کرو یا اس غلام کو قتل کر دو، اس بچے کو قتل کر دو، او تشربوا کاسا من الخمر، یا شراب پی لو، بس ایک پیالہ شراب پی لو۔ ہم نے تمہیں کوئی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، تمہیں ہم نے بلایا، تین آپشن ہے تمہارے پاس، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا اس لڑکے کو قتل کر دو، یا شراب پی لو۔ اب اس شخص نے غور کیا، دیکھا کہ تینوں میں جان کو قتل کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے، زنا کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے، تو تینوں میں اسے شراب پینا ہلکا نظر آیا اور اس نے تمام چیزوں سے انکار کر دیا، اور جب دیکھا کہ تینوں میں سے کوئی ایک آپشن اختیار ہی کرنا ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک پیالہ شراب دے دی، شراب پی لیتا ہوں۔ اب اس نے شراب پی لیا، ایک پیا تو کہا اور دو، اور دے دیا گیا، فلم تزل حتی وقع علیہا، شراب پیتے پیتے اتنا نشہ سوار ہو گیا، عقل ختم ہو گئی، تو اس عورت سے زنا بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے فقتل النفس، اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ فاجتنبوا الخمر، تو تم لوگ شراب سے بچو، تو تم لوگ کیا ہے شراب سے بچو۔ دیکھا آپ نے کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب سے ہلکی چیز ہے جب اسے آپشن دیا گیا، لیکن شراب پینے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی کہ عقل پر پردے پڑ گئے، اب اسے کچھ معلوم نہیں، تو زنا بھی کر لیا اور پھر اس کے بعد بچے کا قتل بھی آسان ہو گیا، بچے کا قتل کیا ہے آسان ہو گیا۔ یہ روایت موقوف ہے، یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ثبوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے۔ اس وجہ سے شراب کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی حرمت بڑے واضح انداز میں بیان کیا، اس کا بہت بڑا جرم بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کہا کہ جو آدمی دنیا کے اندر شراب پیتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے شراب پیتا ہوا، توبہ نہیں کرتا ہے، تو لم یشربھا فی الآخرہ، وہ آخرت میں پینے سے کیا ہے محروم رہے گا، اسے آخرت میں نہ حوض کوثر کا پانی اور دوسری چیزیں پینے دی جائیں گی۔ اب آئیے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ شراب کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں اور قمار اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ شراب کا جو معاملہ ہے، ایک زمانے تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور سارے لوگ شراب پیا کرتے تھے، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سب لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ شراب مکہ کے 13 سالوں میں حرام نہیں ہوئی، مدینہ کے اکثر ایام میں بھی شراب حرام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3-4 سال پہلے کیا ہے شراب کی حرمت ہوئی، وگرنہ ایک زمانے تک کیا شراب حلال تھی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ بعض صحابہ اکٹھا اور جمع ہوتے تھے اور محفل اور میٹنگ ہوتی تھی اور شراب کیا پی اور پلائی جاتی تھی،
کہتے ہیں کہ میں خود ابو طلحہ کے ساتھ تھا، یعنی اپنے جو ان کے والدہ کے شوہر تھے ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ، ام سلیم کے شوہر، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موجود تھے. فی بیتنا اذ جاء رجل، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے شراب وغیرہ تیار کر رہے تھے، پی رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا تمہیں کچھ معلوم ہوا؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں. کہا کہ فإن الخمر قد حرمت، شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. شراب کیا ہے؟ حرام قرار دے دی گئی ہے. تو صورتحال یہ ہوئی کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انس اٹھو اور جتنے بھی شراب کے برتن ہیں سب کو کیا کرو، سب کو اڈیل دو. اور انس بن مالک ہی کا بیان ہے کہ جب شراب کی حرمت ہوئی تو لوگوں کے گھروں کے اندر شراب موجود تھی، اور مدینے کی گلیاں اور روڈ سب شراب سے کیا ہے، شراب بور ہو گئی، شراب بور ہو گئی. اور کیونکہ شراب کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک عادت بنی ہوئی تھی لوگوں کی، تو فوراً حرام نہیں قرار دی گئی، بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے 4 اسٹیپ میں جا کے شراب حرام ہوئی، اور کچھ لوگوں نے 3 کا ذکر کیا ہے، اور چاروں اسٹیپ قرآن میں موجود ہے. سب سے پہلا آپ دیکھیں گے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں پائیں گے، جس میں صرف یہ کہا گیا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، کہ یہ جو تم کھجوروں کے پھلوں سے اور انگور وغیرہ سے بناتے ہو، اس میں کیا ہے، نشہ ہے. کیا اس میں نشہ ہے؟ یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ اس میں نشہ ہے. پھر دوسری مرتبہ آیت نازل جو ہوئی وہ یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، گناہ بڑا ہے، اور نقصان کیا ہے، نقصان لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ اس کا کیا ہے، بڑا. گویا کی صراحت نہیں کی گئی کہ حرام ہے. پھر اس کے بعد تیسری جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43، اس میں یہ کہا گیا، تھوڑا اور معاملے کو ضیق اور تنگ کیا گیا، اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب. اب 5 وقت کی نماز فرض تھی تو ظاہر ہے پہلے سے رکنا پڑ جائے گا. اب اگر عصر میں پی لیے تو مغرب اور عصر کے درمیان بہت کم وقت ہو سکتا ہے کسی کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک اترے ہی نہ، کسی کا نشہ بہت ہو، یا اس زمانے میں تو پیور وہی انگریزی شراب رہتی تھی، ملاوٹ تو تھی نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور اچھی شراب رہتی تھی، دیر دیر تک نشہ رہتا تھا. تو یہ کیا ہے، ایک طریقے سے تنگ کیا گیا، نماز تو چھوڑ نہیں سکتے. تو اب کیا ہے، اب عصر اور مغرب کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان، یا ظہر اور عصر کے درمیان، چاروں نمازوں میں کیا ہے ان درمیان پینا ایک مشکل مسئلہ. تو لوگ دھیرے دھیرے کیا ہے اب اس کو چھوڑنے کے عادی ہو رہے تھے. پھر چوتھی آیت نازل ہوئی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90، جس میں یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. خلاص رک جاؤ، فل اسٹاپ، اب اس سے کیا ہے، رک جاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے سینسیبل تھے، بہت یعنی پریشان رہا کرتے تھے کہ شراب کی آیت واضح طور پہ نازل ہو جائے کہ حرام ہے. سنن ابو داؤد کی 3670 کی اور ترمذی کی 3049 اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ جب آیات تحریم نازل ہوئی، یعنی شراب کی آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی کہ یا ایھا الذین یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. تو بالکل واضح نہیں ہے نا کہ حرام ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں بالکل ٹھوک انداز میں حرمت کا فیصلہ اور آیت نازل فرما دے، بالکل واضح ہو. جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں کیا ہے، حرمت واضح نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ گناہ زیادہ ہے اور نفع جو ہے اس کے فائدے سے زیادہ کیا ہے، گناہ. پھر اس کے بعد جب سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، جس میں نماز سے پہلے روکا گیا، تب بھی آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اور زیادہ واضح انداز میں کیا ہے شراب کی حرمت بیان کر دے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا انتہینا، خلاص ہو گیا، اب ہم رک گئے، اب کسی کے پاس تھوڑا بھی آپشن پینے کا نہیں رہ گیا، تھوڑا بھی آپشن پینے کا نہیں رہ گیا.
تو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کسی چیز میں کیا ہے فائدہ نظر آتا ہے، لیکن جب اس کا مقارنہ گناہ سے ہو تو فوراً آپ دیکھ لیجیے کہ کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ دینا. آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں، بظاہر آپ کو خوب فائدہ نظر آ رہا ہے، 1000 میں 1000 کسی کو دے رہے ہیں 1100 مل رہا، اس کو 1000 دے رہے ہیں 1100 مل رہا، پیسے ہی پیسے آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، ظاہری طور پہ خوب منافع نظر آ رہا، لیکن کیا اثم کبیر، بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. یہ دیکھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں گناہ ہے، یہ نہیں کہا کہ جو ہے فائدہ کم ہے نقصان کم ہے، یہ سب نہیں کہا، کہا کہ اس میں گناہ ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے فائدے بھی موجود ہیں. تو گناہ کا جب بھی ٹکراؤ ایسی چیزوں سے جو بظاہر لوگوں کو فائدہ نظر آ رہی ہوں تو فائدے والی چیزیں چھوڑ دیں گے اور گناہ سے اپنے آپ کو کیا ہے بچائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ احادیث میں جائیں گے تو بہت زیادہ روایات آپ شراب اور جوئے وغیرہ کے متعلق کیا ہے پائیں گے، بہت زیادہ آیات اس کے متعلق پائیں گے. تو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے یہ اس کے نفع سے بڑا اور زیادہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ویسألونک ماذا ينفقون، اور وہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. وہ لوگ کیا ہے اہل ایمان پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ عفو کرو. عفو کے دو معنی ہیں، آپ کی ضرورت سے جو زائد ہو اس کو عفو کہتے ہیں، آپ کی ضرورت سے جو زائد ہو اس کو عفو کہتے ہیں. جیسے آپ کے لیے 2 جوڑے کپڑے کافی ہیں، تیسرا اگر ہے تو یہ کیا ہے زائد ہوگی، تیسرا اگر ہے تو یہ زائد ہو گیا حالات کے اعتبار سے. اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ افضل اور بہتر خرچ کرو، یعنی ایک معنی یہ عفو کا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، یہ معنی زیادہ قریب ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے جو افضل اور بہتر ہے اسے خرچ کرو. تو عبداللہ ابن عباس کا ہی قول العفو ما فضل عن اہلک، جو تمہارے گھر والوں سے زیادہ ہو وہ کیا ہے عفو ہے. اور یہ زکوٰۃ کی آیت سے پہلے کی بات ہے، زکوٰۃ کی آیت سے پہلے کی بات ہے، لیکن جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو بالکل واضح ہو گیا کہ اس میں سے اتنا نکالنا، اس میں سے اتنا نکالنا، اس میں سے اتنا نکالنا وغیرہ، اس سے پہلے کی بات. تو کہا جا رہا ہے قل العفو، وہ چیزیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ اسے خرچ کرو، یا جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ اسے خرچ کرو. تو صحابہ نے کیا کیا، جو ضرورت کی چیزیں تھیں ان کی اس کو بھی خرچ کرنے لگے. نہیں سمجھ پائے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کرو، تو صحابہ نے کیا کیا جو ان کی ضرورت کا تھا اسے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے. اسی لیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بھوک ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. قُلِ الْعَفْوُ، آپ کہہ دیجئے وہ چیزیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو نشانیوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر اور تفکر کر سکو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا اس میں غور کرنے کی بات ہے، کس میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے، کس میں گناہ ہے، کیا خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے کھول کھول کر کے تاکہ تم تدبر کر سکو، تفکر کر سکو، ریفلیکشن کر سکو، غور و فکر کر سکو. اس طریقے سے اللہ کی توفیق سے یہ آیات کا ترجمہ، اس کی مختصر تفسیر کیا ہے مکمل ہوئی.